बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के नताइज पर हमें तहरीक इंसाफ के कारकुन नारे लगाते हुए नजर आते हैं, दूसरी जानिब एतराज़ात की भरमार है। हमने अकबर एस बाबर साहब, जो एक लंबे अरसे तक फॉरेन फंडिंग केस चलाते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी जिसमें उन्होंने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन में जाने का फैसला भी किया, इनको चैलेंज करने का फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो ज़ाहिर है मुखालफिन जमाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इन तमाम जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको फ्रॉड करार दिया है। क्या ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा था, साथ ये भी कहा था कि रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर दाखिल करवाई जाए, 20 दिन में इलेक्शन करवाने के बाद। अब जिस तरह के एतराज़ात हैं, अगर इन एतराज़ात में कोई वज़न हुआ और इलेक्शन कमीशन ने इन एतराज़ात को वज़न दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात में शामिल होना और अपना बल्ले का निशान अपने पास रखना, ये दोनों काम मुश्किल हो सकते हैं। गौहर साहब की जो नामजदगी है उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं, यानी कि वो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी जानिब खान साहब की जो बहनें और उनकी अहलिया हैं, बुशरा बेगम साहिबा और अलीमा खान साहिबा, उनके दरमियान जो तजादात हैं, इख्तलाफात हैं, वो भी अब आवाम के सामने हैं। एक मुबैना ऑडियो भी हमने सुनी लतीफ़ खोसा साहब से, बुशरा बीबी साहिबा की, जो कि साबिक खातून अव्वल हैं, जिसमें इस सारे मामले पर बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सियासी साख को बचा के रखना, इमरान खान साहब अगर नहीं होंगे इंतखाबात की दौड़ में, तो ऐसे लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खान साहब ने ये बारहा कहा था कि मेरे हो सकता है कि तमाम उम्मीदवार वुकला हूँ। कुछ पुराने उनके साथी अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं जिनको हमने सूबाई सुदूर बनते हुए देखा, लेकिन क्या ये अगर इलेक्शंस आज के चैलेंज होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा एडवर्स फैसला आ सकता है जिसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गई? कुछ इसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पहले हिस्से में। दूसरी जानिब जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है, बयानबाजियों को देखा जाए, बड़ी सियासी जमातों को देखा जाए, तो वो एक दूसरे पे कस कस के हमले और जुमले दोनों सही सीधे करके बैठे हुए हैं। आज कोयटा में बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक बार फिर उन्होंने मियाँ साहब को चैलेंज किया है कि मियाँ साहब अगर आप वोट की इज़्ज़त करवा लें तो आपके लिए भी मसाइल कम हो जाएंगे और हमारे लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी ठीक हो जाएगा। नून के लीडर्स ये कहते हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो जानबूझ के मियाँ साहब पे तनकीद कर रहे हैं और इन इख्तलाफात को हवा दे के वो चाहते हैं कि कहीं पंजाब में उनको थोड़ी सी जगह मिल जाए जो कि उनको नहीं मिलेगी। लेकिन हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर की सियासत का जो अहवाल देख रहे हैं, वो भी काफ़ी सवालात उठा रहा है। इलेक्टेबल्स की सियासत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कैसे टैकल करेगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के आने वाले बहुत सारे लोगों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी। उन हलकों में जो उनके अपने हैवी वेट उम्मीदवार हैं, वो किस तरह से देखेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए हुए लोगों को वहाँ पे टिकट्स दिए जाएंगे? एक और लड़ाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में हो रही है, 3 दिन से हम उसको देख रहे हैं पब्लिक डोमेन में, एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ साहब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब अपने साहबजादे को वहाँ पे टिकट दिलवाना चाहते थे, दानियाल अजीज़ साहब ने काफ़ी इस पे तनकीद की है, पब्लिक डोमेन में आके तनकीद की है। तो ये सारा मामला कैसे है? नून लीग के लिए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत के लिए ये तासुर बनना कि अब आज की इस्टेब्लिशमेंट उनकी एम्पायर है और उनके लिए उंगली खड़ी कर दी गई है, ये कितना अच्छा तासुर है, कितना सेहतमंद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए? इस हवाले से हम बात करेंगे सेनेटर आसिफ करमानी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में जो कानूनी लिहाज से देखा जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस को, उस पर हम राय लेंगे। जस्टिस वजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं सीनियर तरीन मेंबर के तौर पे और एक ट्रिब्यूनल को उन्होंने हेड भी किया था जब एक इलेक्शंस में धांधली की बात हुई थी, इंटर पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सबसे पहले चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। ज्वाइन करें हमें अकबर एस बाबर साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने रख दी। असल मामला क्या है? आप इस बात से खुश नहीं हैं कि बैरिस्टर गौहर जैसे किसी शख्स को चेयरमैन बना दिया गया पीटीआई का? क्योंकि अनअपोज्ड इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं और बहुत सारी और जमातों में भी होते हैं जहाँ पे मुकाबला ही नहीं होगा तो वहाँ पे तो ऐसे ही इंतखाब होगा। तो दरअसल आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ الیکشن تو ہوئے نہیں، یہ سلیکشن ہوئی ہے، اور سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری ادارہ ہم نے اس کو بنانا تھا. انٹرا پارٹی الیکشنز اس لیے نہیں تھے کہ محض ایک ان کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا جائے، اور ورکروں کا جو بنیادی حق ہے. یاد رکھیے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر جو پاکستانی شہری بھی ہیں، ان کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ٹرامپل کیا گیا، کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ایک اپنا کردار ادا کریں جمہوری طریقے سے. تو وہ ان کو ڈینائی کیا گیا. جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں اچانک متحرک نہیں ہوا، میں 8 سال فارن فنڈنگ میں بھی متحرک تھا، لیکن چونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک بڑا اہم مائل سٹون ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بھرپور شرکت کرنی تھی. میرے علاوہ بہت سارے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، لیکن جب شرکت کے لیے ہمیں معلومات نہیں ملی تو ہم خود چلتے ہوئے سینٹرل آفس چلے گئے کل شام کو، اور وہاں ہوا یہ کہ وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے کہ ہم نے ان سے 3 مطالبات کیے کہ کسی بھی الیکشن میں کاغذات نامزدگی تو ہوتے ہیں نا، کسی بھی الیکشن میں ووٹر لسٹ تو ہوتی ہے نا، کسی بھی الیکشن میں الیکشن کے کچھ قواعد و ضوابط تو ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم نے ان سے مانگے تو پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا جی ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ سے کیا دیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ فلانا الیکٹ ہو گیا ہے بغیر ووٹنگ کے، یعنی یہ واحد دنیا کے الیکشن ہیں جہاں الیکٹرل کالج ہی کوئی نہیں ہے، جہاں ووٹر لسٹ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں لوگوں کو ووٹ کرنے کے تمام جو لوگ تھے وہ پہلے سے طے شدہ تھے اور ان کے نام کا اعلان کر دیا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے مزید مشکلات پیدا کرے گا، کم نہیں کرے گا. تو بابر صاحب، کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ اچانک متحرک ہو جاتے ہیں اور اچانک سے آپ کو یہ سارے معاملات میں متحرک ہوتا ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اچانک سے آئیں تو اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہوگی، کوئی ایجنڈا ہوگا. اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ آپ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز چل رہے تھے، آپ اتنے عرصے سے فارن فنڈنگ کیس کی پیروی بھی کر رہے تھے، تو لیگل سٹیٹس کیا آپ کی رکنیت کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس کے علاوہ جو میرے پاس اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ واحد پی ٹی آئی کا ممبر ہوں جس کے حق میں ممبرشپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا مئی 2017 میں، سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف دا ٹائم جسٹس اطہر مناللہ صاحب. تو میں تو واحد ممبر ہوں جس کے حق میں 3 عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ یہ ممبر ہے، نہ صرف ممبر ہے بلکہ پرومیننٹ ممبر ہے. اور کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ میں پارٹی کی ممبرشپ سے مجھے ہٹانے کے لیے اس لیے کوشاں تھے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کو مینج کرنا چاہتے تھے، اور اگر میری ممبرشپ نہ ہوتی تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اداروں کو مینج کر لیں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن کمیشن میں جو کیس ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وہی ہوا، میں جڑا رہا اپنے مقصد کے ساتھ، تو نتیجہ آپ کے سامنے 2 اگست 2022 کو میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. تو اب آپ گوہر صاحب کا جو نامزد ہونا ہے اور صدر منتخب ہونا ہے پارٹی کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے پرانے بڑے لیڈرز ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے مارے بھی کھائے ہیں، ابھی تک پریس کانفرنس بھی نہیں کی، لیکن ان سب کو چھوڑ کے ایک وکیل کو اس طرح سے نامینیٹ کرنا، یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی سازش کا حصہ ہے، یا یہ کوئی ایجنڈا ہے، یا یہ واقعی خان صاحب کی سوچ آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایلین ٹیک اوور ہے پی ٹی آئی کا. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی ایک جماعت تھی جو 1996 میں بنی، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور جن لوگوں نے اس پارٹی کو بنایا وہ بھی دنیا جانتی ہے، سب کے سامنے ہے. مثلا میرے جیسے لوگ جنہوں نے اس پارٹی کا بنیادی آئین لکھا، حامد خان تھے، اور سعید اللہ نیازی تھے، فوزیہ قصوری تھی، معراج محمد خان مرحوم تھے، اور چند لوگ تھے. ہم نے اس پارٹی کا آئین جو ہے ہم نے وہ تشکیل دیا. اس میں یہ تھا کہ پارٹی کا چیئرمین صرف 2 ٹرمز کے لیے رہے گا، 3 سال کے، اس کے بعد وہ باہر ہو جائے گا، ڈبار ہو جائے گا الیکشن لڑنے سے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو پاکستان تحریک، یاد رکھیے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی مشائبت کی جاری ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ جی وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی الیکشن ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر وجود میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے تو ایک تبدیلی کی سیاست کرنی تھی نا، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا تھا. اور جہاں تک باقی جماعتوں کا تعلق ہے،
تو میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت کا انٹر پارٹی الیکشن میں قوانین نافذ کرے، کیونکہ وہ نرسری آف لیڈرشپ بن ہی نہیں سکتی جہاں انفرادی اور خاندانی کنٹرول ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک سیڑھی ہیں اور ورکروں کو استعمال کرتی ہیں، ورکروں کو سڑکوں پہ نکالتی ہیں، وہ ڈنڈے کھاتے ہیں، جیل کھاتے ہیں، اس کے بعد بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری سیاست جو ہے اس کو آپ نے اگر تبدیل کرنا ہے، برطانیہ کی میں مثال دیتا ہوں، برطانیہ میں لندن کے جو میئر ہیں 2 دفعہ الیکٹ ہوئے، وہ پاکستانی نژاد فیملی سے ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں، وہ اپنی جماعت میں یہ انہوں نے گرو کیا میرٹ پہ، اور یہ ذمہ داری ان کو ملی جماعت کے تھرو، ڈیموکریٹک پروسیس ملی۔ دیکھیے وہ آپ اسی جمہوریت کو فالو کرتے، یا تو آپ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتی، یا بادشاہت کا اعلان کر دیں، پھر تو یہ ٹھیک ہے، یہ ساری جماعتیں بھی بادشاہتے ہیں اور اوپر بھی اس کا ایک طریقہ کار وضع کر لیں۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی لیے مجھے شکوہ ہے ان وکیلوں سے جو پبلک میں جا کے بڑے علمبردار بنتے ہیں آئین اور قانون کے، وہ کیسے اس فراڈ کا حصہ بنے، وہ کیسے اس فارس کا حصہ بنے۔ جو یہ وکیل اس فارس کا حصہ بنے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ فارس انیکٹ کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا تھا۔ تو اب آپ کے پاس کیا قانونی فورم ہے؟ آپ الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، آپ ایز پارٹی جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خود نوٹس لینا چاہیے؟ کیونکہ دیگر جماعتیں بھی اس پہ بہت تنقید کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ فراڈ ہوا ہے، الیکشن نہیں ہوا۔ دیکھیے اس کی ذمہ داری تو اس قیادت پہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، 1.5-2 سال سے یہ انٹرا پارٹی فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں ورکروں پہ بھروسہ کر کے ایک شفاف طریقے سے الیکشن کراتے تاکہ یہ معاملہ اتنا بڑا نہ بن جاتا۔ تو اس لیے اس کی تو ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ یہ بلے جو سمبل ہے، بائی دا وے یہ الیکشن سمبل جو ہے اس کو لینے میں میری بڑی کاوش تھی، کیونکہ میں الیکشن کمیشن میں گیا تھا اگست 2002 میں بلے کے سمبل کی درخواست جمع کرانے، جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو بلہ بھی خطرہ ہے، خطرے میں مزید چلا جائے گا، سیاسی اس کی شرکت بھی مزید چلے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کر لیں، جب تک 2 کام نہیں کیے اداروں نے، اور آئینی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ہر جماعت کی فنڈنگ کی اسکروٹنی کرے، 2-3 مہینے میں ہو سکتی ہے، یہ تو 8 سال انہوں نے طوالت دی، اور دوسرا ہر پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے قوانین کو نافذ کرے، تو آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت نئی لیڈرشپ جو پاکستان میں کمپٹنس ہے، انٹیگریٹی کے لوگ ہیں، وہ سامنے آئیں گے، وہ لیڈرشپ رول میں آئیں گے، تو آپ کے مسائل بھی حل ہونے لگیں گے۔ ورنہ یہ ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے، اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا آج کی جو پریس کانفرنس ہے، یا آپ اچانک چلے گئے تھے؟ مرکزی دفتر کا بھی آپ نے دورہ کیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے تعلقات نہیں ہیں، تو اس کو ایک ایسا بھی رنگ پہنایا جاتا ہے کہ شاید ان کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو حالات کی بات ہے نا۔ میں 3.5 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میں زیر عتاب تھا ہر لحاظ سے، اور مطلب جو اس وقت جو طاقتور ترین لوگ تھے انہوں نے کون سی مجھ پہ کوشش نہیں کی، لیکن میں نے خاموشی سے برداشت کیا، لیکن اپنے راستے سے نہیں بھٹکا۔ آپ کے سامنے میں نے آ کے کبھی گلہ نہیں کیا، یا کسی اور میڈیا کے سامنے یا دنیا کے سامنے۔ بہت کچھ ہوا لیکن میں اپنے مقصد پہ رہا۔ دوسری طرف ایک عمران خان پارٹی کے چیئرمین تھے جنہوں نے خود کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ پہ جب ریفرنس مجھے لایا گیا تو میں نے تو نہیں بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، میں نے سائن کر دیے۔ عارف علوی کہتا ہے میں نے آگے سائن کر دیے۔ تو وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ اقتدار ان کی سب سے نمبر 1 پرائیورٹی تھی، وہ اقتدار کے پیچھے تھے۔ اگر میں بھی اقتدار کے پیچھے جانا ہوتا تو اس وقت مجھے بڑے موقع ملے، مجھے عہدے بھی آفر ہوئے، تو میں نے معذرت کر لی۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا، یہ بنیادی اصول ہے، اس کو طے ہونا چاہیے کہ اس پارٹی میں یہ تمام کرپشن، یہ غیر قانونی فنڈنگ اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کیا میجورٹی، وہ چھلانگے لگا کے دوسری جماعتوں میں پناہ لے رہے ہیں، میں اس کے بھی خلاف ہوں، میں کہتا ہوں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ ایک دم پاک صاف تو نہیں ہو جاتے؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے الزام اس وقت لگاتے تھے، جس طرح آپ نے بھی سوال کیا، اس وقت مجھے یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ پہ ہے، جبکہ وہ خود سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے۔ تو دیکھیے الزام لگانا آسان ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے جو نمائندے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، یہ وکیل یہ کس پائے کے وکیل ہیں؟ یہ عدالتوں کے سامنے کہتے ہیں جی یہ تو ممبر ہی نہیں ہے، اس کو ایکسپیل کر دیا، جبکہ 3 عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ تو آپ اگر پاکستان کے ادارے اور عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مانتے تو پھر آپ چاہتے ہیں جنگل کا قانون چاہتے ہیں نا، یہی وہ پی ٹی آئی میں کر رہے ہیں، جنگل کا قانون۔
تو ہم تو اس کا مقابلہ کریں گے. اور بالکل آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ، ان کے درمیان اختلافات، مطلب اب یہ کیا سارائی سے ذرا بڑھ کے بات ہے، کچھ اس میں صداقت بھی نظر آتی ہے، ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، اور جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ شاید اختلافات ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں موروثی سیاست کی طرف تو نہیں گئے خان صاحب، انہوں نے غور صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی موروثی سیاست کے خلاف جو ان کا اصول ہے اس پر قائم ہے. اگر موروثی سیاست نہیں ہوئی لیکن بادشاہت تو ہوئی نا. یہ صرف بادشاہت میں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو نامینیٹ کرے. ڈیموکریٹک پروسیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پرائم منسٹر برطانیہ کا کسی اپنے پارٹی کے جو گزشتہ پرائم منسٹر تھا اس نے نامینیٹ کیا تھا، یا جو میئر ہے اس کو پچھلے میئر نے نامینیٹ کیا تھا، یا پارٹی کے وہ خود الیکٹ ہو کے آیا تھا. تو آپ ورکروں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ الیکٹ کرے. تو اگر موروثی طریقہ نہیں اپنایا تو بادشاہی طریقہ تو اپنایا نا. جہاں تک یہ جو دوسرے معاملات ہیں ان کی فیملی کے، دیکھیے میں 2011 سے اس میدان میں ہوں. 2014 میں نے کیس کیا. عمران خان ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دے کے کہتا ہے کہ ہی از اے بروٹلی آنیسٹ مین. یہ موجود ہے وہ انٹرویو. اور 15 نومبر کو انہوں نے مجھ پہ غلیظ ترین الزامات لگائے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے اپنے آپ سے گھن آتی تھی کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں. جس قسم کے الزامات لگائے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ پریس ریلیز موجود ہے، ڈاکٹر شیری مزانی نے سائن کیا اور عمران خان کے کہنے پہ. تو یہ میں پھر بھی اس کے باوجود اس گندی وکٹ پہ نہیں گیا. میں نے آج تک عمران خان کی ذات، اس کی فیملی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. میں عمران خان کے اپنے بقول جو اس نے مجھے میسج کیا تھا یو ور نمبر 2 ان دا پارٹی، جو اس کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں پڑھ کے سنایا، تو میں اس کے باوجود تو آج بھی جہاں تک ان کی فیملی کا تعلق ہے اور وہ جو معاملات ہیں اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا جی. آپ نے گفتگو سنی اکبر ایس بابر صاحب کی. بریک لیتے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست اور ان کا سیاسی مستقبل اور انتخابات کس ایجنڈا کے اوپر نون لیگ نے لڑنا ہے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں سینیٹر آصف کرمانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آج ایک تو میاں صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بہت تنقید جو ہو رہی ہے جماعت کے اوپر، وہ الیکٹیبلز کی سیاست بھی ہے، فیورٹ ہونا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر بھی تنقید ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کوئٹہ میں ہوں اور میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ایک پریس کانفرنس میں، تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ ووٹ کو عزت دلوائیں، اور وہ اگر ووٹ کو عزت دلوائیں گے تو ان کے لیے بھی اچھا تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے. تو ایک مسلسل تنقید ہو رہی ہے جو ابھی آپ کے ساتھ تھے اتحاد میں پی ڈی ایم میں، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو چیلنج ہے پرسیپشن کا، پاکستان مسلم لیگ نواز اور میاں صاحب اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کی یہ بات یا دیگر دوسری جماعتوں کی بات ہے کہ جو الیکٹیبل یا جو دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو اس طرح جس کو ہم لوٹا کہتے ہیں، کہ جب وہ کسی اپنی جماعت جب اس کی زیر عتاب آتی ہے تو وہ پھر کوئی اچھی سیف ایگزٹ ڈھونڈتا ہے اور کسی دوسری جماعتوں میں جا کر پناہ لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو جو اس جماعت کے پرانے کارکن جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جیلیں کاٹی ہوتی ہیں، ماریں کھائی ہوتی ہیں، اور لیڈر کی موجودگی یا عدم موجودگی میں پارٹی کو متحد رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ حق تلفی ہوتی ہے. اس لیے میں ان تمام سو کالڈ الیکٹیبلز اور لوٹوں کے میں کسی بھی پارٹی میں، کوئی بھی جمہوری پارٹی ہو، اس میں میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے، ظاہر ان کی ایک اپنی جماعت ہے، میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خصوصاً بلاول صاحب وہ مسلم لیگ نون پر حملہ ور ہوئے ہیں. ایک تو میں اس کو دیکھتا ہوں چونکہ الیکشن سر پر آ رہے ہیں، ہر جماعت نے اپنے اپنے منشور پر الیکشن لڑنا ہے، ایک دوسرے کے مخالف لڑنا ہے. اور جہاں زیادہ تر مقابلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور جو ہے مسلم لیگ نون ہے یا دیگر جماعتیں ان کے درمیان ہیں. تو ہر جماعت جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے،
لیکن میرا صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے اب یہ وقت نہیں ہے آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر کہ 16 مہینے تو آپ شہباز شریف کو اپنا لیڈر مانتے رہے، اسے شہباز سپیڈ کا نام لیتے رہے اور یہ وش کرتے رہے کہ کاش کراچی میں سندھ میں بھی شہباز سپیڈ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنا 16 مہینے آپ اکٹھے رہے اور اس میں آپ نے ہر گرم اور سرد میں آپ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھے، تو اب الیکشن کے وقت آ کر بہتر یہ ہوگا کہ بجائے جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کریں، اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے جو مہنگائی، غریب اور بے روزگاری ہے اس سے عوام کو نکالنے کے لیے اپنا منشور پیش کریں، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے ایک منشور کمیٹی بنا دی اور بہت جلد ہمارا منشور سامنے آ جائے گا. تو آصف صاحب میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، جی یہ بات تو آپ کی ہو گئی کہ سب کو اپنے منشور اور پروگرامز پہ بات کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہواؤں کا رخ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور آج کل یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کی طرف ہے ہواؤں کا رخ، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل ہے، یا آج کی اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے لیے امپائر ہے اور ان کے لیے انگلی کھڑی کر دی انہوں نے. تو یہ اس رائے کو پاکستان مسلم لیگ نواز میں آپ جیسے بڑے رہنما موجود ہیں جنہوں نے بہت نشیب و فراز میاں صاحب کے دیکھے ان کی سیاست کے، تو اس طرح کے تاثر اگر میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ابھر کے سامنے آئیں گے تو پارٹی کے لیے کیسے اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ اثر ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں یہ پروپیگنڈا، الزامات در الزامات انفارچونیٹلی یہ ایک نارم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ سیاست جو کبھی اقدار کی ایک زمانے میں پرانے زمانوں میں اقدار کی سیاست ہوا کرتی تھی، اب پاور پالیٹکس کی سیاست ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہاں تو باپ بیٹے کے سینے پر اور بیٹا باپ کے سینے پر پیر رکھ کر آگے نکل جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، اگر کوئی ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں مسلم لیگ کے لیے جو پرسپشن ایک کی سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ تو من جانب اللہ ہے نا. اللہ جون سا نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. آج اگر اللہ تعالیٰ نواز شریف کے حق میں ہوائیں چلا رہا ہے تو اس پر ہم کسی سے کیا گلہ کر سکتے ہیں جی. نیچر اگر اپنا پارٹ پلے کرتی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں تو یہی کہوں گا ان جماعتوں سے کہ پلیز آپ اپنی ساری توجہ اس ملک کے غریب عوام کی جو مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اپنی تمام توانائیاں اس پر صرف کریں تاکہ آپ ایک اچھے پروگرام، اچھے منشور کے ساتھ الیکشن میں جائیں، نہ کہ الزامات کی اور بے بنیاد الزامات کسی بغیر ٹھوس شہادت کے آپ جائیں. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں. اچھا کرمانی صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد حقان عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے انتخابات نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بڑے قابل وزیر اعظم تھے اور بڑے قابل ایک سیاسی شخصیت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، ایک صاف ستھری سیاسی شخصیت جن کی ایک اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے، جماعت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ بھی لوگ ان کو بڑا کریڈیبل سمجھتے ہیں. ظاہر ان کی پہچان تو مسلم لیگ نواز ہے. ان کے الیکشن نہ لڑنے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے ماحول میں یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں آنے والا. آپ کا کیا رسپانس تھا فوری طور پہ جب آپ نے یہ خبر ظاہر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، یا جب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تو کیا سوچتے ہیں آپ شاہد حقان عباسی صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے میں شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ یہاں تک تو متفق ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے، بلکہ میرے ٹویٹس گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ مڈل کلاس کی، غریب کی، غربت کی، مہنگائی کی بات کی، ان لوگوں کی بات کی جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ دہائیوں سے اس ملک پر 2% اشرافیہ جو قابض ہے اور انہوں نے اس سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی، چونکہ انہوں نے بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں، دیگر انہوں نے حکومتی عہدوں پر کام کیا ہے، انہوں نے بڑے قریب سے اس سسٹم کو دیکھا ہے. دیٹ از وائی ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ. اور بہت لوگ
میں کسی شخص کی شخصیت کی کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس نے امیر کو امیر تر کیا، غریب کو غریب تر کیا، مہنگائی، غربت، بے روزگاری پھیلائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس سسٹم کا باغی ہوں، اگر کوئی اور باغی ہے تو مجھے بھی اس سسٹم سے، میں نے دیکھا کہ سسٹم نے غریب کو اور مڈل کلاس کو، جس کے لیے جناح صاحب نے ملک بنایا تھا، اس کو ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر کیسے اس نظام کو تبدیل کریں گے؟ اس وقت تو سب چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں یہ مشکل فیصلے ہیں، یہ پھر کبھی لے لیے جائیں گے۔ جو اصلاحات کے فیصلے ہیں، جہاں پہ غریب کو کچھ طاقت مل سکتی ہے، اس کے حق میں کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں، وہاں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر اس کا کیا کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے اب معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ان چیزوں کی سزائیں ملیں گی، لیکن میں تیار ہوں کہ میں حق بات کروں گا، سچ بات کروں گا، خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کروں گا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ لوٹوں کو ٹکٹ دیں گے، جب آپ اشراف، آج مجھے بتائیے، آج آپ کی جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی گئی ہے یا جو موجودہ سینٹ ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو غریب اور مڈل کلاس کے ہیں؟ آپ کی پارلیمنٹ میں تمام جو نمائندگی ہے وہ میجورٹی، ویری واسٹ میجورٹی جو ہے وہ اشرافیہ کی ہے۔ میں اشرافیہ یہ نہیں کہتا کہ اشرافیہ فلاں اشرافیہ ہے، فلاں اشرافیہ، ایک اشرافیہ 2% جو مائنڈ سیٹ ہے، جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے۔ جب تک آپ لوگ پارٹیاں جو ہیں اپنی جماعت میں پڑھے لکھے نوجوان مڈل کلاس کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے نہیں لائیں گی، پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گی، یہ معاملات جون سے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہم ایک دائرے کے سفر میں سفر کرتے رہیں گے۔ اس لیے میری یہ تمام جماعتوں سے درخواست ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو یوتھ ہے آپ کا پاکستان کا، اور 60 to 65% ہے، آپ نے اس کو کیٹر کرنا ہے، آپ نے اس کو امید دلانی ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ، غریب ماں باپ، مڈل کلاس کے سفید پوش ماں باپ نے تمہاری ایجوکیشن کی تعلیم کے لیے، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری ضروریات کے لیے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کا کیا فیوچر ہے؟ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جتنے نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، ان کو ایک امید دیں کہ دیکھو کچھ نہیں بگڑا، انشاءاللہ تعالی تمہاری یہ ڈگریاں جون سی ہیں یہ تمہیں نظر آتش کرنے یا پھاڑنے کی ضرورت یا ملک چھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کرمانی صاحب، مجھے آخری سوال آپ سے کرنا ہے۔ آپ کے 2 سینئر کولیگز ہیں، دانیال چودھری صاحب اور احسن اقبال صاحب، ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور کل سے وہ ایک لڑائی میں نظر آتے ہیں، پرسوں سے پبلک ڈومین میں، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کتنا مناسب رویہ ہے؟ ایسی بیان بازی سے، الزام تراشی سے جماعت کی کریڈیبلٹی پر بھی تو ظاہر سوال آئے گا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دانیال صاحب کو کوئی اعتراض تھا یا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ قیادت کے نالج میں لاتے، قیادت سے بات کرتے۔ اس طرح بازار میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ایک جماعت کے 2 اہم رہنما جو ہیں، احسن صاحب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں جو میں نے دیکھا، جو میں نے آیا، لیکن دانیال صاحب کو چاہیے تھا کہ چونکہ احسن صاحب ان سے سینئر بھی ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو ایک ایمیکیبلی سیٹل کرتے۔ اگر یہ سیٹل نہ ہوتا تو پھر قیادت سے بات کرتے۔ تو لیکن یہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ ہاں اگر آپ کی قیادت آپ کے ساتھ معاملات جون سے ہیں، وہ آپ کی جو کمپلینٹس ہیں یا آپ کے جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتی، پھر اور بات ہے۔ لیکن پہلا اور آخری فورم جو سا ہے وہ پارٹی کا ہونا چاہیے، اور جس کو بھی کوئی شکایت ہو اس کو چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ کی نالج میں وہ شکایت ضرور لائے۔ بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی، اور ابھی نون لیگ کے رہنماؤں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ دانیال عزیز صاحب سے اس پر تحریری جواب مانگا گیا۔ ایک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے جسٹس وجی الدین صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے جو الیکشنز ہوئے، انٹر پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اعتراضات پر ان کی قانونی رائے اور سیاسی رائے کیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔
جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. بات ہم کریں گے جسٹس وجی الدین صاحب سے. معروف قانون دان ہیں ملک کے اور پاکستان تحریک انصاف میں رہے اور جب رہے تو کافی متنازع شخصیت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ان کی راہیں جدا ہوئیں. پھر دوبارہ جو ہے وہ کبھی لگتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں, کبھی لگتا تھا نہیں ہیں. بہرحال جی جسٹس صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. جسٹس صاحب جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے الیکشنز. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہ کاغذات نامزدگی تھے, نہ کوئی فہرستیں تھیں, نہ جو ہے وہاں پہ جو آفیسرز ہونے چاہیے تھے پولنگ کرانے والے, کچھ بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے جو نتائج ہیں کوئی میڈیا کو کوریج بہت زیادہ میڈیا نے نہیں کی یا ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو بہت سارے اعتراضات ہیں. آپ کی رائے میں یہ جو الیکشنز کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں قانونی ان کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس الیکشن کے بارے میں کیا اعتراضات آ رہے ہیں. دراصل آج کل جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا سیاسی پارٹیوں میں الیکشنز تقریباً سبھی میں ماسوا ایک آدھ دو کے ان اپوزڈ ہوتے ہیں, اور جہاں پر ان اپوزڈ الیکشنز ہوتے ہوں وہاں اعتراضات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ میکانزم ہی سیاسی پارٹیوں کے پاس نہیں ہے کہ جن کے ماتحت ریگولر اور کانٹیسٹڈ الیکشنز کرائے جا سکیں. تو یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے لیکن اپنی جگہ ہے. جیسا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انتخابی عمل ہے اس پہ پہلے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں, اور جب اعتراضات اٹھائے گئے تھے تو آپ نے بھی ایک ٹریبیونل کو ہیڈ کیا تھا اور انویسٹیگیٹ کیا تھا, اور کچھ آپ نے سفارشات بھی کی تھیں, خان صاحب کے سامنے رکھی تھیں. اگر اس وقت اس سارے عمل کو شفاف بنا دیا جاتا تو آج پاکستان تحریک انصاف اس بحران کا شکار نہ ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے یا اس وقت جو آپ نے کہا وہ آپ کی بات سنی گئی؟ دیکھیں, وہ الیکشن میں نے نہیں کرائے تھے بلکہ چیف الیکشن کمشنر حامد خان صاحب تھے. میں نے ان الیکشنز کے بارے میں ایک انکوائری کانڈکٹ کی تھی ایک ٹریبونل کی حیثیت سے, اور اس میں کچھ خامیاں آئیڈینٹیفائی کی تھیں اور یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ الیکشنز دوبارہ کرائے جائیں. تو اس حد تک تو میری بات مان لی گئی کہ جو لوگ الیکٹ ہو گئے تھے ان کو آفیسز سے فارغ کر دیا گیا, لیکن ایک دوسرے ناموں سے ان کو دوبارہ انٹرم بیسس کے اوپر جاری رکھا گیا. لیکن اس الیکشن میں اور موجودہ جو الیکشنز ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ایڈورسیریل الیکشنز تھے. وہاں پر کانٹیسٹ تھے تقریباً ساری ہی پوزیشنز کے اوپر, اور ووٹ ڈالے گئے تھے, اور ووٹس ڈالنے میں جو مسائل تھے پارٹی کے آئین کے مطابق یا دیگر اصولوں کے مطابق ان کو ایگزامن کیا گیا. جی بہت شکریہ جسٹس وجی صاحب کی, آپ نے گفتگو سنی. جی آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.